अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुल्क के अंदर आज सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। चारों सूबों के सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और सेनेट ये मिलकर मुल्क के 5 साल के लिए नए सदर का इंतखाब करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार जनाब आसिफ ज़रदारी साहब हैं और अपोजिशन के उम्मीदवार जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं, और वो सुन्नी काउंसिल जो कि पीटीआई बैक्ड है और कुछ और जो उसके इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलकर सदारती इंतखाबात के मैदान में उतरे हुए हैं। ये इंतखाबात ऐसे होते हैं कि कमोबेश इसका जो है वो इंतखाब से पहले या इंतखाब के दिन अंदाज़ा हो चुका होता है और वाज़ेह तौर पे अंदाज़ा हो चुका होता है कि किस उम्मीदवार के हक़ में वोट पड़ेंगे और कौन से उम्मीदवार जो है सदर मुंतखब हो रहे हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब की जीत के इम्कानात वाज़ेह हैं, इसलिए कि जो इससे पहले जो इंडिकेटर्स हैं जिसमें स्पीकर का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, सूबाई हुकूमतों में से जो 3 सूबाई हुकूमतें हैं उनमें जो इंतखाबात हुए हैं स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर पे, तो उससे ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हुक्मरान इत्तेहाद के नुमाइंदे हैं, सदारती उम्मीदवार हैं, वो बआसानी मुल्क के अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो जाएंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब 5 साल पहले, यानी कि ये जो जनाब डॉक्टर साहब थे प्रेसिडेंट, उससे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब 5 साल के लिए सदर का ओहदा अपने पास रख चुके हैं। अब हमें ये तज्ज़िया करना है कि उस वक्त के जो उसके पास जो ओहदा था और आज जो ये मुंतखब होने जा रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है, और क्या मुमकिन तौर पे चीज़ें हैं जो उसके लिए बेहतर होंगे और क्या मुमकिन चीज़ें हों जो जिसके लिए इनको परेशान होना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहले सदर मुंतखब हुए थे तो गो के उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इंजॉय करने वाली हुकूमत नहीं थी। उसको पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद बनाना पड़ा था कुछ और पार्लियामेंट्री पार्टियों के साथ, और ख़ुद सदर जो है वो बने थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसकी सरबराही जनाब यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब कर रहे थे और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे। तो हुकूमत और जो सदर हैं, सदर ममलिकत हैं, उनके दरमियान पॉलिसीज़, गवर्नेंस और दीगर कई जो मुआशी, सियासी और ख़ारजी और दिफाई जो मामलात थे उसके अंदर किसी तरह का कोई इख्तलाफ, कोई तनाव, कोई कशमकश या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी जिससे सदर ममलिकत का जो ओहदा है और हुकूमती जो एग्जेक्टिव चीफ़ हैं या चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उनके दरमियान कोई ऐसा मसला हुआ, लिहाजा स्मूथली जो सदर ममलिकत ने जो अपने आइनी फ़राइज़ हैं उनको न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि उस आइनी फ़राइज़ के अंजाम दही के नतीजे में एक मौका हासिल किया जो कि आमतौर पे कम लोग करते हैं, बल्कि ये ट्रेडिशन हमारे मुल्क में तो सिरे से है ही नहीं कि जिसके पास अख्तियारात हों वो अख्तियारात
والنٹیئرلی سرنڈر کرے اور پارلیمنٹ کو دے. تو یہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک جو پوری ایک تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ رہے گا کہ صدارتی انتخابات میں صدارتی جو اختیارات ہیں جو 58B کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو لوٹا دی تھی. اور اب صدر کے پاس یہ اختیار نہیں رہا تھا کہ وہ حکومت کو یا پارلیمنٹ کو برطرف کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میجر اچیومنٹ تھی. اور اس میجر اچیومنٹ کے مخالفین بھی بہت تھے جو ہمیشہ صدارتی جو محل ہے، پریزیڈنشل جو پیلس ہے یا صدارتی جو عہدہ ہے، اس کو ہمیشہ غیر جمہوری جو اقدامات ہیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے اور غیر جمہوری اقدامات کروانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. ان کو ایک طرح سے عملی طور پہ شکست ہوئی. اور میرے خیال میں کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، آج تک پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم کی سزا کسی نہ کسی شکل میں بھگت رہی ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ایک ٹینیور کو کمپلیٹ کروایا، پارٹی کے ٹینیور کو، یعنی کہ مطلب جو ہے وہ کچھ عدالتی فیصلے، اب تو عدالتی فیصلوں پہ بات ہوتی بھی ہے اور عدالتی فیصلے ریورس بھی ہوئے ہیں ایک طرح سے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو قتل کیس ہے اس میں اگر اس کو ریورسل نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے اور فیئر ٹرائل کے حوالے سے جو اپرچونٹی ہے پرووائڈ نہ کرنے کی بات کو جو ہے نا وہ انڈورس کیا ہے، ریکگنائز کیا ہے. تو ایک ریئلائزیشن موجود ہے. تو میں مطلب یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ عدالتوں نے جس طرح سے جو ہے وہ ان سارے معاملات کا حصہ بنتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنی مدت مکمل ہونے سے پہلے جانا پڑ گیا. پھر دوسرے پیپلز پارٹی کے جو ہے نا راجہ اشرف صاحب تشریف ایز اے صدر جو ہے نا ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے جو ہے نا وہ عہدہ سنبھالا، لیکن پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں ہوا، نیشنل اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی. تو اس سے کم از کم یہ ہوا کہ ایک کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ رہی پارلیمنٹ اپنا نیشنل اسمبلی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اور ایک ہی پارٹی کی حکومت رہی. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ان کا ایک اعزاز ہے جو کہ ان کے حصے میں آیا ہوا ہے. آج کے حالات مختلف ہیں. نو ڈاؤٹ کہ 2008 کے جو عالمی جو ریسیشن کے کرائسس تھے اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا، کیونکہ عین اس وقت انہوں نے حکومت کی بات دور سنبھالی جب عالمی طور پہ جو ہے وہ معاشی طور پہ ایک تباہی کا منظر تھا، ایک بربادی کا منظر تھا. اور اس منظر نامے میں انہوں نے حکومت کو چلائی اور ایک مطلب کوشش کی کہ جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ اس سارے عالمی جو معاشی بدحالی کا منظر نامہ تھا اس میں پیپلز پارٹی نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اور پھر 2013 کے اندر جب انتخابات دوبارہ ہوئے تو پیپلز پارٹی کو عملی طور پہ کیمپین چلانے دیا ہی نہیں گیا. اتنے بم دھماکے، اتنا دہشت گردی کے واقعات، اتنے جو ہے وہ ملک کے اندر بدامنی تھی کہ اور وہ ٹارگیٹڈ تھی پیپلز پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے فوکسڈ تھی. تو اس وجہ سے جو پیپلز پارٹی نے پریکٹیکلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کمپین ہی نہیں چلائی. اور جو کچھ بھی ان کو ملے، جو سیٹیں ملی وہ اپنی پریویس کارکردگی کی وجہ سے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو کارنامے تھے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. آج کے حالات بالکل مختلف ہیں. آج ان کے پاس صرف کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئینی عہدے ہیں اور یہ انہوں نے بائی چوائس یہ اس کا انتخاب کیا ہے. کیونکہ جو حکومت ہے یا جو
بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون، وہ تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کو جو ہے نا پاور شیئرنگ میں حصہ دیا جائے وفاقی حکومت میں، لیکن میرے یہ خیال میں کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہے حکومت کا حصہ نہ بننے کا، وہ بہت ہی درست فیصلہ ہے۔ حالات بہت گمبھیر ہیں، معاشی حالات بہت ہی ایک طرح سے ناقابل یقین حد تک جو ہے نا وہ خرابی کا شکار ہیں، اور پرانے جو معاہدے ہیں IMF کے ساتھ اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ، اس معاہدوں کی تکمیل کے لیے جو اہداف مقرر کیے، ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو پاکستان کے عوام کے جو ہے وہ معاشی حالت کی ابتری جو ہوگی وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حکومت کا براہ راست حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کو سپورٹ دیتے ہوئے جو ہے وہ ایک دباؤ ایک کریٹ کرے اور تجاویز دے تاکہ کوئی بہتر سے بہتر چیزیں آگے بڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ درست ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنتی تو اس سے جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس سے اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر کو، جو کہ صدر مملکت ہوگا، اس کو اپوزیشن کے زمانے میں جو عالمی تعلقات ہیں اس پہ بطور پارٹی ڈیل کرنا پڑتا تھا، لیکن اب ایک ریاستی عہدیدار کے طور پہ ان کو مواقع ملیں گے دنیا کے اندر، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اور سیاسی جو عمل ہے اس میں اپنی جو حصہ داری ڈالنے کی اور اپنی جو بات کمیونیکیٹ کرنے کی دنیا میں، وہ سیاستی سطح پہ ان کو موقع ملے گا۔ اور یہ ہے کہ اس بات کے کم امکانات ہیں کہ صدارتی عہدہ جو ہے وہ کسی بھی غیر جمہوری قوت کے لیے استعمال ہوگا، یا کسی کو غیر ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوگا، یا کسی کو جو ہے وہ چیزوں کو ڈیریل کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ قطعی طور پہ پاسٹ کا جو تجربہ ہے جناب آصف علی زرداری کا بطور صدر، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس پہ دباؤ بہت زیادہ رہے گا کہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی معاشی خوشحالی کے لیے، زرعی جو خوشحالی ہے اس کے لیے، مزدوروں کے لیے کچھ نہ کچھ گیون سرکمسٹنسز میں کچھ نہ کچھ کریں۔ اور سندھ کو بالکل خصوص جو ہے نا فائدہ ہونے کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ سندھ صوبہ پچھلے 5 سال میں بہت ہی جو ہے وہ نظر انداز صوبہ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہر ایک جانتا ہے، میں اس میں ڈسکس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ سی پیک کا جو شیئر ہے وہ نہیں ملا، اور صوبائی جو معاملات ہیں جو 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ جو صوبوں کے حصے میں تھا، ان میں وفاق کی غیر ضروری مداخلت رہی ہے، اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق اور آئینی جو اختیار ہے اس کے مطابق بجلی کے منصوبوں پہ، اریگیشن کے منصوبوں پہ، روڈ راستوں کے منصوبوں میں، اور بہت سارے منصوبوں میں جو ہے مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور اگر ان رکاوٹوں کو پھلانگ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی تو نیب کے ذریعے اور بہت سارے ذریعوں سے جو ہے نا مطلب بیوروکریسی کو، سندھ کی سیاستدانوں کو اور اتھارٹیز جو ہیں ان کو بہت زیادہ پریشان، تنگ اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو کم سے کم اب یہ نہیں ہو پائے گا، اور سندھ حکومت کو یہ اب ایک اگر بہانہ ہی سمجھیں ماضی کے ریفرنس سے، تو اب بہانہ بھی نہیں ملے گا سندھ کے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا جو منصوبہ ہوگا جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے پیش نظر، وہ سکھر حیدرآباد جو موٹر وے، جو کہ جان بوجھ کے اس کو کھٹائی میں ڈالا گیا، جو جان بوجھ کے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کا رخ دوسری جگہوں پہ بدلا، اور ساتھ میں جو ہے بجلی کے منصوبے تھر کول کے اندر اور کراچی کے جو میٹروپولیٹن ایشوز ہیں اس پہ زیادہ وہ فوکس کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگلا جو وقت ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ نوجوان جو ہے اگر مثبت طریقے سے سوچنا شروع کریں تو بہت بڑی طاقت ہیں، لیکن اگر
किसी प्रोपेगेंडे में आए तो 1-1.5 करोड़ अगले 5 साल में नए नौजवान दाखिल होंगे। एक अपना हक रायदही का जो वोटर लिस्ट है उसमें, तो आप अंदाज़ा करें कि फिर अगले दिनों में न्यू फाशिज़म के कौन सी शक्लें सामने आ सकती हैं, किसका वजूद आगे बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं समझता हूँ कि वो तमाम जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने ये सोचना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो अगले 5 साल का जो सदारती मुद्दत है जनाब आसिफ ज़रदारी साहब का, वो मज़ीद बेहतर नताइज का हामिल होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले किसी व्लॉग के में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कीजिएगा। थैंक यू।